नाजरीन, आज का उन्वान इदारा अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO है। आज के इस उन्वान के तहत हम इदारा अक़वाम मुत्तहिदा का पस मंज़र, इदारा अक़वाम मुत्तहिदा के अग़राज़ व मक़ासिद और इदारा अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़आल के साथ साथ इस इदारे के अहम आज़ा के मुतालिक मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल करेंगे। इदारा अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अमल में लाया गया। इब्तिदा में 26 जून 1945 में 1945 में सान फ्रांसिस्को में जिन ममालिक ने मंशूर मैनिफेस्टो पर दस्तखत किए थे वो अक़वाम मुत्तहिदा के तासीसी अरकान करार पाए। वो तमाम अमन पसंद ममालिक जो तंजीम के मंशूर मैनिफेस्टो में दर्ज ज़िम्मेदारियों को तस्लीम करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन की हैसियत से शामिल हो सकते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी अक़वाम मुत्तहिदा का तासीसी रुकन है। तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद मंदरजा ज़ैल हैं। आने वाली नस्लों को जंग की हौलनाकियों से बचाना, नौए इंसानी के हुकूक़ और वक़ार को यकीनी बनाना, मर्द व ख़वातीन के लिए यकसा हुकूक़ की फ़राहमी की ज़मानत देना और तमाम छोटी बड़ी ममलिकतों के साथ मसावियाना सलूक करना, इंसाफ, मुआहदाती फ़राइज़ की अदायगी और बैनुल अक़वामी क़ानून के एहतराम को यकीनी बनाना। नाज़रीन, इदारा अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 24 अक्टूबर 1945 में अमल में लाया गया। दूसरी आलमी जंग के बाद इदारा अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया और इब्तिदा में जो 26 जून 1945 में एक सान फ्रांसिस्को में मीटिंग मुनक़िद की गई, इजलास मुनक़िद किया गया और मंशूर पर जिन जिन ममालिक ने दस्तखत किए वो अक़वाम मुत्तहिदा के फाउंडर मेंबर्स यानी तासीसी रुकन करार पाए। इसके अलावा हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी अक़वाम मुत्तहिदा का तासीसी रुकन है और अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद में आने वाली नस्लों को जंग की हौलनाकियों से बचाना है और इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वक़ार को यकीनी बनाना है। इसके अलावा मसावियाना सलूक को फ़रोग़ देना है। इदारा अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद मक़ासिद में समाजी तरक्की, बेहतर मेयार ज़िंदगी और बेहतरीन आला क़िस्म की तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की बरक़रारी रखना और इस बात की ज़मानत देना कि बजुस मुश्तरका मफाद के ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तमाम अफराद की समाजी और मुआशी तरक्की की ज़मानत देना। तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा 6 आज़ा के ज़रिए अपने फ़राइज़ अंजाम देती है जो ये है: मजलिस आम यानी जनरल असम्बली, सयानती कौंसिल सिक्योरिटी कौंसिल, मुआशी और समाजी कौंसिल सोशियो इकनॉमिक कौंसिल, मजलिस तौलियत ट्रस्टीशिप कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत बराए इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस और सेक्रेटरीट यानी मोतमदी। नाजरीन, अब आइए हम इन 6 आज़ा के मुतालिक तफसीलात जानेंगे। जनरल असम्बली या मजलिस आम। जनरल असम्बली या मजलिस आम अक़वाम मुत्तहिदा का अहम क़ानून साज़ और मुबाहिस का अज़ू है। इसको आलमी शहरों के इजलास का मुक़ाम कहा जाता है। फ़िलहाल इस वक्त इसमें अरकान की तादाद जुमला 194 है। हर रुकन मुल्क अपने 5 नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव्स रवाना कर सकता है, लेकिन क़रारदादों पर सिर्फ एक वोट के हक़ से मुस्तफ़िद हो सकता है। नाज़रीन, तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के 6 अहम आज़ा हैं: जनरल असम्बली यानी मजलिस आम और सयानती कौंसिल, मुआशी और समाजी कौंसिल, मजलिस तौलियत, बैनुल अक़वामी अदालत बराए इंसाफ और मोतमदी यानी सेक्रेटरीट। और जनरल असम्बली को
ادارہ اقوام متحدہ میں کلیدی مقام حاصل ہے۔ فی الحال 194 اراکین جنرل اسمبلی میں شامل ہیں۔ فرائض: جنرل اسمبلی بین الاقوامی امور میں اہم بحث و مباحثے کے عضو کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ تنظیم اقوام متحدہ کی تمام کارکردگی پر بحث و مباحثہ، نگرانی، تفتیش، نظر ثانی اور تنقید کر سکتی ہے۔ یہ مندرجہ ذیل فرائض انجام دیتی ہے۔ یہ بین الاقوامی امن و سلامتی سے متعلق تمام معاملات پر بحث کرتی ہے اور تجاویز پیش کرتی ہے۔ یہ بین الاقوامی سماجی اور معاشی تعاون سے متعلق معاملات کی رہنمائی و نگرانی کرتی ہے۔ یہ ان علاقوں سے متعلق نظم و نسق کی رپورٹ اور معلومات پر غور کرتی ہے جہاں حکومت خود اختیاری نہ ہو۔ یہ اقوام متحدہ کے سالانہ بجٹ کو منظوری دیتی ہے اور مالیہ پر خصوصی کنٹرول رکھتی ہے، اور یہ سیانتی کونسل کے 10 غیر مستقل اراکین، معاشی و سماجی کونسل کے 54 اراکین، بین الاقوامی عدالت برائے انصاف کے 15 ججوں اور تنظیم اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ بین الاقوامی رسم و رواج کو اختیار کرتی ہے۔ تنظیم اقوام متحدہ کے منشور میں اگر ضروری ہو تو ترمیم بھی کرتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنرل اسمبلی کو ادارہ اقوام متحدہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اور اس کا کردار رول کافی اہمیت و افادیت کا حامل ہے۔ کونسل میں 10 غیر مستقل اراکین اور 5 مستقل اراکین ہوتے ہیں۔ بالخصوص 5 مستقل اراکین کو ویٹو پاور کا اختیار حاصل ہے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ یہ جانیے کہ وہ 5 اہم ممالک کون کون سے ہیں۔ اختیارات و فرائض: بین الاقوامی امن و سلامتی کی برقراری کے لیے سیانتی کونسل کو قابل لحاظ اختیارات حاصل ہیں۔ اس کے اختیارات حسب ذیل ہیں: یہ بین الاقوامی تنازعات کی پرامن یکسوئی کی جدوجہد کرتی ہے۔ یہ بین الاقوامی امن و سلامتی کی برقراری کے لیے احتیاطی اقدامات نافذ کرتی ہے۔ یہ نئے رکن ممالک کے داخلے یا موجودہ رکن ممالک کے اخراج کے سلسلے میں جنرل اسمبلی کو مشورہ دیتی ہے۔ یہ سیکریٹری جنرل اور جنرل اسمبلی کے ساتھ بین الاقوامی عدالت برائے انصاف کے ججز کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ حسب ضرورت منشور میں ترمیم کے سلسلے میں جنرل اسمبلی کو تجاویز پیش کرتی ہے۔ ناظرین، سیانتی کونسل میں جن 5 اراکین کو ویٹو پاور یعنی حق تنسیخ حاصل ہے اس میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین شامل ہیں۔ معاشی و سماجی کونسل، اکنامک اینڈ سوشل کونسل۔ معاشی و سماجی کونسل 54 اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ انہیں سیانتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی 3 سالہ میعاد کے لیے منتخب کرتی ہے۔ ناظرین، ہم اب معاشی و سماجی کونسل کے متعلق تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کونسل 54 اراکین پر مشتمل ہوتی ہے اور انہیں سیانتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی 3 سالہ میعاد کے لیے سلیکٹ کرتی ہے، منتخب کرتی ہے۔ ہر سال 1/3 اراکین سبکدوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیانتی کونسل کے مستقل اراکین اس کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ کونسل 4 ہفتوں کا باقاعدہ اجلاس ماہ جولائی میں نیو یارک اور جنیوا کے درمیان باری باری منعقد کرتی ہے۔ کونسل عالمی اقوام کی معاشی اور سماجی ترقی سے متعلق امور پر بھی بحث کرتی ہے۔ فرائض: ناظرین، معاشی کونسل کے سماجی کونسل کے جو فرائض ہیں، افعال ہیں، وہ یہ ہیں: معاشی و سماجی کونسل تفصیلی مباحثے کے بعد مختلف عالمی معاشی و سماجی امور کے متعلق سفارشات تجاویز پیش کرتی ہے۔
یہ بین الاقوامی سماجی، معاشی، تعلیمی، ثقافتی اور سائنسی امور کے متعلق مطالعات، سروے اور رپورٹس تیار کرواتی ہے۔ یہ انسانی حقوق اور آزادیوں کے احترام کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کرتی ہے۔ جنرل اسمبلی کے دائرۂ کار میں موجود امور کے متعلق دستاویزی معاہدے تیار کرتی ہے اور یہ سماجی و معاشی مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرواتی ہے اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں تکنیکی مدد کے پروگرامز تعلیمی، تجارتی شعبوں کے نمائندوں کے ساتھ مل کر منعقد کرتی ہے اور منظم انداز میں قیادت بھی یہ کونسل کرتی ہے۔ مجلس تولیت، ٹرسٹی شپ کونسل۔ مجلس تولیت کا قیام 1947 میں ایسے تولیتی علاقوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے عمل میں آیا جن کی خود اختیار حکومتیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ مجموعی طور پر تولیتی علاقے اٹلی، جاپان اور جرمنی کے زیر کنٹرول پائے جاتے تھے۔ مجلس تولیت سیانتی کونسل کے مستقل اراکین اور ایسے رکن ممالک جو تولیتی علاقوں کا انتظام چلاتے ہیں اور ایسے دوسرے ممالک جو جنرل اسمبلی کی جانب سے منتخب کیے جائیں اس پر مشتمل ہوتی ہے۔ چونکہ تمام 11 تولیتی علاقوں کو حق خود اختیاری حاصل ہو چکی ہے، اس لیے اس کونسل کو اپنے مقاصد کی تکمیل ہو چکی ہے۔ نتیجتاً اس کی کارکردگی 1994 سے رکی ہوئی ہے۔ نیکسٹ، بین الاقوامی عدالت برائے انصاف، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ بین الاقوامی عدالت برائے انصاف تنظیم اقوام متحدہ کا اہم عضو ہے۔ اس نے 18 اپریل 1946 کو ہیگ، نیدرلینڈ میں واقع اپنے مستقر ہیڈ کوارٹر سے کارکردگی شروع کی۔ یہ 15 ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ججز کی میعاد 9 سال ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر 3 سال کے اختتام پر 1/3 حصہ ججز سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ ججز اپنے اجلاسوں کی صدارت کے لیے اپنے میں سے ایک صدر اور نائب صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ جنرل اسمبلی ججز کے تنخواہیں اور دیگر الاؤنسز کا تعین کرتی ہے۔ ججز کو سفارتی مراعات اور استثناءات حاصل ہوتے ہیں۔ فرائض: بین الاقوامی عدالت برائے انصاف رکن ممالک یا غیر رکن ممالک کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمات کی سماعت کرتی ہے۔ یہ اسی وقت کسی مقدمے کو قبول کرتی ہے جبکہ دونوں فریقین، دونوں مملکتیں اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے اور اس کے تمام اخراجات ادا کرنے کے لیے رضامند ہو۔ اس کے دائرۂ اختیار میں معاہدے، 2 قومی یا کثیر قومی تنازعات شامل ہیں۔ یہ عدالت 2 قسم کے اختیارات رکھتی ہے، ایک متنازع اور دوسرا مشاورتی۔ ناظرین، بین الاقوامی عدالت برائے انصاف انٹرنیشنل کورٹ فار جسٹس 1946 میں اس کا آغاز ہوا اور اس کا صدر مقام ہیگ، نیدرلینڈ میں واقع ہے، اور اکثر و بیشتر امتحانات میں پوچھا جاتا ہے کہ بین الاقوامی عدالت برائے انصاف کا صدر مقام کس شہر میں واقع ہے، اور یہ عدالت 15 ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ججز کا جو ٹرم ہوتا ہے، میعاد ہوتی ہے، وہ 9 سال ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر 3 سال کے اختتام پر 1/3 حصہ ججز سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجلاسوں کی صدارت کے لیے ایک صدر اور ایک نائب صدر کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے۔ فرائض میں 2 قسم کے اہم اس کو اختیارات حاصل ہیں، ایک متنازع اور دوسرے مشاورتی۔ پہلے قسم کے مقدمات و تنازعات کو دونوں فریقین ممالک کی رضامندی قبول کرتی ہے، جو اقوام متحدہ کے بعض خصوصی اداروں کے قوانین اور معاہدات کی تشریح سے متعلق ہوتے ہیں۔ دوسری قسم یہ اقوام متحدہ کے کسی اہم
اور مخصوص اداروں کو صلاح و مشورہ دے سکتی ہے۔ ناظرین، اب آئیے سیکریٹریٹ کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے۔ یہ تنظیم اقوام متحدہ کا اہم ترین انتظامی شعبہ ہے۔ سیکریٹری جنرل اس کا صدر ہوتا ہے۔ اس کا تقرر 5 سالہ میعاد کے لیے صیانتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی کرتی ہے۔ اس کا اہم فریضہ اقوام متحدہ کے اہم اعضاء اور خصوصی اداروں کے فیصلے کو روب عمل میں لانا ہے۔ سیکریٹری جنرل کے فرائض۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے منشور کے دائرۂ اختیار میں شامل تمام فرائض انجام دیتا ہے۔ وہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بننے والے تمام امور سے جنرل اسمبلی اور صیانتی کونسل کو واقف کرواتا ہے۔ اقوام متحدہ کا سالانہ بجٹ اور اس کی کارکردگی سے متعلق سالانہ رپورٹ تیار کرتا ہے۔ ناظرین، سیکریٹریٹ اہم اقوام متحدہ کا انتظامی شعبہ ہے اور سیکریٹری جنرل اس کا صدر ہوتا ہے۔ اس کا تقرر 5 سالہ میعاد کے لیے صیانتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی کرتی ہے، اور وہ صیانتی کونسل یا اقوام متحدہ کے اکثریتی اراکین کی درخواست پر جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرتا ہے۔ وہ تمام معاہدات اور بین الاقوامی سمجھوتوں کا ریکارڈ رکھنے والے عہدیدار کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی جانب سے مختلف مواقعوں پر تشکیل دی گئی نگران امن فوج کی کارروائیوں کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ادارہ اقوام متحدہ کی مختلف ایجنسیاں ہیں جس سے وہ اپنے فرائض انجام دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کی منظورہ زبانوں میں انگریزی، اسپینی، چینی، روسی، عربی اور فرانسیسی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ سے منسلک ادارے اور ان کے ہیڈ کوارٹرز۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، بین الاقوامی محنت کشوں کا ادارہ۔ اس کا صدر مقام ہیڈ کوارٹر جنیوا میں واقع ہے۔ اس کے مقاصد میں سماجی انصاف مہیا کرنا، محنت کشوں کی حالت بہتر بنانا، معیار زندگی بڑھانا اور معاشی استحکام کو فروغ دینا شامل ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، بین الاقوامی ادارہ برائے جوہری توانائی۔ اس کا صدر مقام ویانا میں ہے، اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا صدر مقام یعنی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا واشنگٹن میں واقع ہے۔ اس کے اہم افعال میں بین الاقوامی مالیاتی امداد باہمی کو فروغ دینا، بین الاقوامی تجارت کا فروغ، بین الاقوامی لین دین کو بڑھاوا دینا اور غیر ملکی پابندیوں کو ختم کرنا وغیرہ شامل ہے۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، روم میں اس کا صدر مقام یعنی اطالیہ اٹلی میں اس کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے۔ اس کا مقصد غذائی صلاحیت اور معیار زندگی کو بڑھانا ہے۔ یہ غذا کی پیداوار اور تقسیم میں اصلاحات یعنی ریفارمز کرتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO، عالمی صحت کا ادارہ، اس کا صدر مقام جنیوا میں واقع ہے۔ اس کا مقصد صحت کی بہبودی ہے۔ ورلڈ بینک، عالمی بینک، اس کا صدر مقام واشنگٹن میں واقع ہے، اور اس کا بین الاقوامی تجارت کا توازن پیدا کرنا ہے، پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے قرض بھی دینا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کا تعلیمی، سائنسی اور تہذیبی ادارہ، اس کا صدر مقام پیرس میں واقع ہے۔ یونیسکو کا صدر مقام پیرس میں واقع ہے۔ مختلف قوموں کے درمیان تعلیم، سائنس اور ثقافت کے ذریعے آپسی تعاون پیدا کرتا ہے، اور تشہیر کے تمام ذرائع استعمال کر کے بین الاقوامی مفاہمت پیدا کرنا، خواندگی کی تحریک چلانا اور اقوام متحدہ اور حقوق انسانی کے متعلق معلومات پہنچانا
وغیرہ اس کے افعال میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کا بین الاقوامی اطفال کا ہنگامی فنڈ یونیسیف، نیو یارک میں اس کا صدر مقام ہے۔ یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ، یہ ادارہ جو ہے مختلف ملکوں کے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کا تعاون رضاکارانہ طور پر حکومتیں کرتی ہیں۔ اس کی مجلس عاملہ